बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विमेन केयर सेंटर और मैं हूं नसरीन खान। नाज़रीन, आज हम इस फोरम पे आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं वो एक इंतहाई खुशगवार, मिलनसार, नफीस और ख़ूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं। आप सब उनको जानते होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा मकसद इस प्रोग्राम से आप सब लोगों से ऐसे रोल मॉडल को मुतारिफ़ करवाना है जिनको आप फॉलो कर सकें और ये आपके लिविंग रोल मॉडल्स हों। तो जिस इंसान को आज मैं आपसे मिलवाने जा रही हूँ वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में एक बेहतरीन काबिल बेटा, एक शफीक बाप और एक बहुत ही मोहब्बत करने वाले शौहर भी हैं। जब उन्होंने बिज़नेस में हाथ डाला तो साफ पैसा कमाने की रीत डाली और खूब कमाया। जब वो सियासत में दाखिल हुए तो फिर उन्होंने बहुत बड़ी तारीख रकम की। हम उनके साथ आपको मिलवाते हैं और उनकी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं। तो मिलते हैं जनाब मोहम्मद चौधरी सरवर साहब, गवर्नर पंजाब। अस्सलाम वालेकुम। जी वाकसाम जी। मुझे आज बहुत खुशी है कि आप हमारे इस छोटे से फोरम पे इसको मान दिया आपने और इसके लिए आपने हमें टाइम दिया। मेरा मकसद ये ज़िंदगी का है कि मैं इस वक्त जितने भी लिविंग रोल मॉडल हमारे नौजवान नस्ल तक जा सकते हैं उन सब से मैं उन्हें मिलवाऊँ और उन्हें ये बताऊँ कि किसी भी बड़े आदमी की सिफारिश के बग़ैर भी आप ज़िंदगी में कहीं पहुंच सकते हैं। मैंने देखा है कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको कि हम बच्चों को अगर इनकरेज करने के लिए मिलवाएं तो उनको ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी सरफेस है साकी वाली बात होती है। तो मैं शुरू करूंगी आपसे कि आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि आपकी सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। आप क्या समझते हैं कि कामयाबी क्या होती है? देखिए जी, मेरा इस बात पे हमेशा ईमान रहा है और बच्चों को भी और जो दोस्त मिलते हैं उनको भी मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि किसी इंसान की कामयाबी का मेयार ये नहीं है कि उसके पास दौलत कितनी है, उसके पास ताकत कितनी है, उसके पास कितना बड़ा ओहदा है। अगर वो अपने ओहदे से, अपनी ताकत से, अपनी दौलत से मुस्तहिक और गरीब लोगों की मदद नहीं कर सकता, लोगों को इंसाफ नहीं दिला सकता, इंसानियत की खिदमत नहीं कर सकता, तो ये तमाम ओहदे जो हैं ये बेमानी। यानी ये अचीवमेंट्स कोई माने नहीं रखती अगर वो एक अच्छा इंसान। अगर आप अचीवमेंट से अच्छे इंसान भी हों, अगर आप दूसरों को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, इंसानियत की खिदमत नहीं क्या कर अच्छी बात है कि एक स्टेप और आगे होना चाहिए। महज आपका अच्छा होना काफ़ी नहीं है। अच्छा होना तो ये देखो ना, अगर मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, रोज़ा रखता हूँ, तलावत करता हूँ, तो ये तो मैं अपनी ज़ात के लिए कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला के सामने हाजिर हूँगा तो जन्नत की ख्वाहिश करूँगा। लेकिन मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि जिस तरह मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि जिस तरह आपने कभी किसी इम्तिहान में बैठना है और आप 7 सब्जेक्ट में स्टडी कर रहे हैं और 7 में से आप 5 या 6 सब्जेक्ट में 90% ले लें, लेकिन जब तक 7 मज़ामीन से आप पास नहीं होते आपको डिग्री नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह हकूकुल्लाह के साथ अगर हकूकुल आबाद शामिल ना हो तो फिर कोई अगर आदमी सोचता है कि वो इन हियर आफ्टर में, क्योंकि हुकूकुल आबाद जो है वो बहुत अहम है कि आप अपनी फैमिली के साथ क्या सलूक करते हो, अपने वालिदैन को कैसे ट्रीट करते हो, अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करते हो, अपने बहन भाइयों को कैसे ट्रीट करते हो और मुल्क के आम लोग जो हैं उनके साथ किस सलूक से आप पेश आते हैं। तो ये चीज़ें इंसान के कैरेक्टर में होनी जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आपको पता होगा कि आज हम आपको एज ए गवर्नर नहीं देख रहे। आज हमने आपके साथ सिर्फ एक अच्छे इंसान के तौर पे जो हमारे बच्चों के लिए रोल मॉडल बन सके उसकी हैसियत से बात करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने आज ये बातें आपसे शेयर की। जी, तो आप ज़रा थोड़ा सा अपनी स्टोरी को शुरू करें कि आपने कहाँ से शुरू किया और किस वक्त चौधरी मोहम्मद सरवर जो आपके अंदर से एक इतना मुदब्बर सियासतदान के तौर पे हमारे सामने आया, वो कहाँ से शुरू हुआ? पहली बात तो ये है कि मेरा ताल्लुक़ जो है मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास फैमिली से था। मैं डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में
ایک گاؤں ہے 109 روڈا سائیں دی ہوئی کے نام سے مشہور ہے، تو وہاں میں پیدا ہوا. پھر 5 سال کی عمر میں وہاں سے مائیگریشن کر کے ڈسٹرکٹ، اس وقت تو فیصل آباد ہی ہوتا تھا، پیر محل کے نزدیک ایک گاؤں ہے سلیم پور، تو وہاں شفٹ ہو گئے. پھر اپنے جو ہے کالج اور سکول سے فارغ ہونے کے بعد یو کے جانے کا موقع مل گیا. میری منگنی جو ہے میری تایازاد، اچھا، آپ کی بیگم آپ کی تایازاد جی ان سے ہو گئی، تو ان کی وساطت سے جی اچھا برطانیہ پہنچ گیا. جی اور برطانیہ میں پہلے جو ہے کام جو ہے اپنا ایک شیلف پیکر اچھا اس سے شروع کیا. جب میں وہاں پر گیا تو میرا بھائی اور ان کے ساتھ ایک پارٹنر تھے، ایک چھوٹی سی ان کی کریانے کی دکان تھی، اور میرے والد صاحب ڈور ٹو ڈور بزنس کرتے تھے. جب پاکستان سے یو کے میں لوگ جاتے تھے تو وہ اپنا ایک سوٹ کیس میں اپنے کپڑے ڈال لیتے تھے، لیڈیز کے یا جینٹس کے، تو جو دور دراز علاقے ہیں، آبادیاں ہیں، وہاں پر جا کر وہ ناک ڈور کرتے تھے اور ان کے سامنے وہ چیزیں رکھتے تھے، ان کو بیچتے تھے اور پھر اپنا وہ روزی جو ہے وہ کماتے تھے. تو میں یہ بڑی اہم بات ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے والد صاحب اپنے والدین کے بڑے لاڈلے تھے. میرے تایا جو تھے وہ پڑھے لکھے تھے، میرے والد صاحب سکول ہی نہیں گئے. یہ پیار لاڈ کا نتیجہ تھا. لیکن آپ اندازہ کر لیں کہ انگلش کا ایک لفظ نہیں آتا تھا جب وہاں گئے، اور ان حالات میں بھی تھوڑا بہت سیکھ کے وہ یہ ڈور ٹو ڈور بزنس کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی محنت سے ہمیں خرچہ وغیرہ پاکستان بھیجتے تھے، جس سے ہم اپنا گھر کا نظام جو ہے وہ چلاتے تھے. تو لیکن جب میں گیا تو دکان سے شروع کیا، پھر میں نے مارکیٹیں بھی لگائیں، جنہیں جمعہ بازار آپ جیتے ہیں، تو وہاں پر یہ بازار لگتے ہیں، تو وہاں پر سٹال لگاتا تھا، کپڑے وہاں بیچتا تھا، پھر دکان. یہاں پہ آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں روک کے، کہ آپ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میں وہاں سے شروع ہوا اور میں یہاں پہنچا تو اتنے حصے کو میں اپنی زندگی سے تھوڑا سا کم کر دوں، نہ نظر آئے یہ حصہ، کیونکہ ہم جب بہت کامیابی کی سیڑھی پہ چڑھ جاتے ہیں اوپر، تو جہاں سے ہم شروع کرتے ہیں اس کو ہمیں کوئی اتنا اچھا نہیں لگتا بتانا. یہ بہت اہم بات آپ نے کی ہے اور میرے دل کی بات. جی مجھے مطلب میرے ذاتی علم میں یہ باتیں ہیں وہ میں کہہ رہا ہوں. کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ والدین اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں، بڑا انسان بناتے ہیں، لیکن جب وہ بڑے بن جاتے ہیں تو اپنی روٹس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، اپنی روٹس کو چھپاتے ہیں، کہتے نہیں ہم تو خاندانی امیر تھے، ہمارا تو آباء و اجداد ہی بڑے سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے تھے. جہاں سے شروع کیا ہے اس کو چھپاتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے. حالانکہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے لیے میٹر آف پرائیڈ یہ ہے کہ میں ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے شروع ہو کے یہاں پہنچا ہوں. میں ان حالات سے یہاں پہنچا ہوں کہ جب ہم سکولوں میں پڑھتے تھے، مجھے کسی نے پوچھا کہ کبھی آپ نے سوچا تھا کہ گورنر بنوں گا؟ تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے تو صرف اتنا ہی پتا ہے کہ جب ہم سکول میں پڑھتے تھے اور ایک دوسرے سے لڑ پڑتے تھے نا، تو دوسرے نو اوکھا ہوندا سی کوئی، انہوں کہندے سی تو کوئی گورنر دا پوتا ہے، رو پا رہے ہیں ساڈے تے. تو یہ ہمارے لیے ایک ہمبل بیک گراؤنڈ تھی. ماشاءاللہ یہ اللہ کی مہربانی، ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے موقع دیا کہ ہم برطانیہ چلے گئے. اگر میں کئی دفعہ یہ بات کہتا ہوں، شیئر بھی کرتا ہوں، اگر میں پاکستان میں ہوتا تو شاید کبھی کاؤنسلر بھی نہ بن سکتا. ایم این اے ایم پی اے بننا تو یہاں بہت بڑا مشکل کام ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے برطانیہ کی پارلیمنٹ کا ممبر بننے کا شرف جو ہے وہ دے دیا. لیکن گورنر صاحب یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ وہاں نہ جاتے تو یہاں پہ آپ یہ نہ بنتے، شاید یہ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں آپ دیکھ لیں جتنے بھی نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں، پروونشل اسمبلی سے ہوتے ہیں، 90% لوگ جو ہیں وہی آتے ہیں جو جگیردار ہیں، امیر ہیں، صنعت کار ہیں. غریب آدمی تو الیکشن ان حالات میں نہیں لڑ سکتا.
پہلے تو ہم لوکل گورنمنٹ کو ترجیح کرتے تھے، میں بار بار یہ کہتا تھا کہ ہمیں لوکل گورنمنٹ کی بلدیات کے الیکشن تک جانا ہے کیونکہ صحیح لیڈرشپ وہاں سے جنریٹ ہوتی. اب تو میں نے جب پچھلا جو الیکشن دیکھا، میں نے جو لوکل گورنمنٹ کا بلدیات کا ہوا، اس میں بھی بہت زیادہ پیسے جو ہیں لوگوں کو خرچ کرنے پڑے. غریب آدمی تو اب کونسل کا الیکشن بننے کا نہیں سوچتا. لیکن آپ مجھے تو یہ ایک ہارڈ ریالٹی یہ ایک ریالٹی ہے کہ ہم سونر وی ریکگنائز اٹ، اور ہمیں ایسا شفاف نظام لے کے آنا ہے جس میں ایک غریب آدمی کا بیٹا، ایک مزدور کا بیٹا، ایک کسی لیکچرر کا بیٹا، ایک کوئی فارمر کا بیٹا یا بیٹی اپنی اہلیت، اپنی طاقت اور اپنی جو ہے کامیاب جو ہے قابلیت کی بنیاد پر وہ ایم این اے بن سکے، ایم پی اے بن سکے، منسٹر بن سکے، پرائم منسٹر. اور یہ چیزیں ہیں. میں آپ کو بتا دوں برطانیہ میں 80-90% لوگ جو ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں وہ مڈل کلاسز ہیں. وہاں جتنے بھی بہت سے میں جانتا ہوں کہ بس کنڈکٹر تھے جو وہاں ممبر آف پارلیمنٹ بنے ہیں، بہت سے بس ڈرائیور تھے جو ممبر آف پارلیمنٹ، بہت سے لوگ ٹیچر تھے جو بہت سے لوگ ان امپلائڈ تھے جو بن گئے. تو ہمیں یہاں بھی وش کرنی ہے، اور ٹرو ڈیموکریسی وہی ہوگی جب انشاءاللہ ہم یہ دن دیکھیں گے کہ عام لوگ جو ہیں پیسے کا زور جو ہے وہ کم ہو جائے گا اور انسان کا اخلاق کردار جو ہے اس کا زور بڑھ جائے گا. گورنر صاحب مجھے بتائیں کہ ایک اچھے انسان اور ایک کامیاب انسان، ان دونوں میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں یا زیادہ کامیاب سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑا آپ نے جو ہے سوال کیا ہے. اچھا انسان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کامیاب انسان. جی بالکل. تو کامیاب انسان ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ اچھا انسان ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے بڑے بڑے لوگ جو الٹے کام کرتے ہیں ان کو کامیاب دیکھا ہے. بہت سے لوگ جو اپنی ایمانداری سے کام کرتے ہیں ان پہ کامیاب نہیں دیکھا. تو یہ چیزیں جو ہیں اس میں آپ یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کہ اچھا انسان ہی کامیاب انسان. لیکن آپ کے پاس چوائس ہو کہ آپ ایک اچھا انسان ہو سکتے ہیں اور ایک کامیاب انسان ہو سکتے ہیں، آپ کس کے لیے آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں میرا تو ایک سوچ ہے اور میں اکثر یہ سوچ کا ذکر بھی کرتا ہوں. میرے لیے اچھا انسان بننا بہت ہے. میرے پاس اگر 2 آپشنز ہوں، ایک آپشن یہ کہنا بڑا آسان ہے لیکن I genuinely passionately believe in this what I'm saying from my heart. اور یہی میں اپنے بچوں کو سکھاتا ہوں کہ میرے پاس ایک چوائس ہو کہ میں کرائے کے گھر میں ہوں گا، ٹف زندگی گزاروں گا اور اپنا، لیکن لوگ مجھے کہیں کہ یہ ایماندار ہے، یہ دیانتدار ہے. اور ایک طرف میرے پاس کوٹھیاں، بنگلے، عیش و سامان ہوں اور لوگ کہیں کہ یہ کرپٹ انسان ہے. تو I rather be called اچھا انسان دین کامیاب انسان اور طاقتور. مقصد میرے اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ میں لوگوں تک یہ بات پہنچا دوں. لیکن پاکستان میں اب بلکہ دنیا میں اکثر جو ہے آج کل جو پیسہ ہے نا اس میں اتنی طاقت آ گئی ہے کہ اب اچھے انسانوں کی دنیا میں قدر نہیں رہی، ان کو یاد نہیں کرتے. ان کو لوگ پاکستان میں بے شمار ایسے واقعات ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بڑے لوگ جو ہیں بڑے بڑے عہدوں سے ریٹائر ہوئے ہیں، لیکن جب وہ ریٹائر ہوئے ہیں تو ان کے پاس اپنا گھر بھی نہیں تھا. لیکن ان کو نہیں ہے سوسائٹی نہیں، سیلف سیٹسفیکشن تو ٹھیک ہے، لیکن چاہیے یہ کہ ان لوگوں کی عزت ہو. عزت اس شخص کی ہو جو جس کا کردار ہو. عزت اس شخص کی ہو جس نے اپنی زندگی ایمانداری اور دیانتداری سے گزاری. تو یہ ویلیوز جو ہے نا ان کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے. آپ کی زندگی کی جو کامیابی ہے اس میں ظاہر ہے آپ ایک بڑے بلیور اور بڑے پریکٹسنگ مسلم ہیں، تو اللہ کے بعد آپ کس کو اپنی کامیابی کا سہرا دیں گے؟ کون ہے جو آپ کی زندگی میں اہم ترین ہے، جنہوں نے اس کامیاب زندگی میں آپ کے ساتھ مدد کی؟ دیکھیں میں عرض کروں جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ جو والدین کی دعائیں ہیں یہ انسان کے لیے بہت ہے. اور میں اپنی جو بھی ہمارے لوگ اس پروگرام کو سن رہے ہیں ان سے یہ ضرور کہوں گا کہ جو آپ کے والدین ہیں وہ آپ کی تعلیم کے لیے، آپ کی تربیت کے لیے، آپ کی کامیابی کے لیے بہت بڑی قربانی دیتے ہیں. وہ اپنی ذاتی زندگی مشکل میں گزارتے ہیں
چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی زندگی جو ہے وہ بہتر. بہتر. تو اس لیے میں اکثر جب بھی یونیورسٹیز میں یو کے میں بھی میں جاتا تھا، اب بھی ایز اے پیٹرن یا میں چانسلر یونیورسٹی میں جاتا ہوں، تو میں ہمیشہ بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ اپنے والدین کی اور اپنے اساتذہ کی عزت کریں. اور یہ بھی میں ان سے کہتا ہوں کہ میری اپنی میں ذاتی ایکسپیرینس سے آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے والدین کی ضرورت ہے کیونکہ وہ ہمارے لیے کپڑے خریدتے ہیں، ہماری فیس دیتے ہیں، ہماری کتابیں خریدتے ہیں، ہمیں کھانا دیتے ہیں. جب آپ زندگی میں بڑے ہو جاتے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. میری زندگی میں جب بھی کبھی مشکل وقت آیا، جب میں نے دیکھا کہ ایک بند گلی میں چلا گیا ہوں، مشکل حالات ہیں، بہت چیلنجز حالات، جب میں اپنی والدہ کے پاس گیا ہوں، والدہ سے دعا لے لی ہے، والدہ نے کہہ دیا کہ میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا. بالکل بڑی بڑے میں نے خطرات کو، بڑے بڑے مقابلوں کو، بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو شکست دی ہے اپنے والدین کی دعا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے والدین کی جتنی آپ عزت کریں گے اور پھر آپ اپنے استادوں، اس لیے کہ یہ جو آپ کے ٹیچرز ہیں جو آپ کو علم دیتے ہیں وہ بھی والدین، اور یہ جو آپ کے ٹیچرز ہیں وہ بھی آپ کے جس طریقے سے والدین جو ہے نا بچوں پہ فخر کرتے ہیں کہ میرا بیٹا بیٹی ڈاکٹر بن گیا، میرا بیٹا بیٹی فلاں افسر بن گیا، بزنس مین کامیاب بن گیا. اسی طریقے سے میں نے دیکھا ہے کہ جب میں جو ایجوکیشن سے متعلقہ ہمارے پروفیسرز ہیں، لیکچرز ہیں یا ٹیچرز ہیں، تو جب کبھی میں انہیں ملنے سے موقع ملتا ہے تو وہ اپنے بچوں کی کامیابی کا بعد میں ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں شخص جو فلاں عہدے پہ ہے وہ میرا شاگرد. جی جی، تو وہ بھی اپنے بچوں پہ پرائڈ کرتے ہیں. جی، والدین اور اساتذہ یہ دو بڑے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں. باقیوں کے ساتھ آپ کا کمپٹیشن ہوتا ہے، لیکن یہ دو خصوصی طور پہ نہیں. آپ دیکھ لیں کہ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں ممبر آف پارلیمنٹ تھا، اس کے بعد میرا بیٹا ممبر آف پارلیمنٹ بنا. تو جب بھی میں لوگوں سے ملتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ انگریز بھی مسٹر سرور وی وانٹ ٹو ٹیل یو یور سن از ڈوئنگ مچ بیٹر جاب دین یو. لوگ بھی جب ملتے ہیں پاکستانی بھی وہاں پہ انہوں نے کہتے ہیں بھائی تھوڑا بیٹا فخر ہے سانو بڑا اچھا گا. تو یو فیل پراؤڈ. کسی جتنے مرضی آپ کہیں کہ میرے میں کوئی چھیگو نہیں ہے، کسی اور کی تعریف وہ آپ سے کہہ دے کوئی دوسرا، بھئی یہ جڑا ہن نواں ایم پی بنیا تہاڈی جگہ تے آؤ تیرے نال بہت بہتر ہے، تانوں رات نوں نیند نہیں آنی. جی بالکل بالکل صحیح ہے. جی چلیے، آپ ایک دو باتیں اور آپ سے پوچھنی تھی. ایک تو یہ کہ اپنی سکسیس اگر 100 پہ آپ اس کو جانچنا چاہیں تو کتنے % آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جہاں سے شروع کیا وہاں سے اب یہاں تک آپ پہنچ گئے ہیں؟ 60%، 70%، 80%؟ آپ اپنے آپ کو کتنے نمبر دیتے ہیں سکسیس کے حوالے سے؟ دیکھیں وہ نمبر دینا میرے لیے، نمبر دینے میں تو دیکھیں نا یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی اپنا ایک طالب علم اپنا امتحان دے اور آپ اس کو کہیں کہ آپ نمبر بھی آپ دے دیں. تو نمبر دینے تو میں سمجھتا ہوں نمبر دینے تو ایگزامینر کا کام ہے. آپ نمبر دے سکتے ہیں جو عوام مجھے زندگی کو جنہوں نے جانچا ہے، تولا ہے، دیکھا ہے، وہ نمبر دے سکتے ہیں. میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مجھ پہ احسان ہے، جس پہ آئی فیل پراؤڈ کہ اللہ نے مجھے بہت بڑا مقام دیا. میں اگر پیسے کمانا چاہتا تو میڈل ایسٹ کے حکمران جتنے بھی تھے وہ میرے پرسنل تعلقات والے تھے، پاکستان میں تھے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں نے کبھی اپنی پولیٹیکل پوزیشن سے اپنی ذات کے لیے 1 روپے کا فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جب میں 2013 میں گورنر تھا تو جی ایس پی پلس کا بہت بڑا چیلنج تھا یورپین یونین میں، بلکہ امپاسبل ٹاسک تھا. آئی وینٹ دیئر 4 times، آئی اسٹیڈ ان ہوٹلس دیئر، لیکن میں اپنی جیب سے کرایہ دے کے وہاں پر گیا، اپنی جیب سے ہوٹل کا خرچہ دیا. اور اس جی ایس پی پلس سے مجھے بڑا فخر ہے کہ پاکستان کو $15 بلین سے زیادہ کا پچھلے 5 سالوں میں 6 سالوں میں فائدہ جو ہے ہوا ہے. تو میں تو بلیو کرتا ہوں کہ ہمیں سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے، ہمیں اپنے ملک کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اور جو بھی ہم اپنے ملک کے لیے کر سکتے ہیں
وہ ہمیں کرنا ہے. جی تو آج ہماری یوتھ کو کوئی پیغام دے دیں سکسیس کے حوالے سے کہ وہ کون سی لازمی باتیں ہیں جن کا انہیں خیال رکھنا ہے اگر وہ سکسیس کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. ایک تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یو کے میں بھی یوتھ سے ملتا تھا, یورپ میں بھی ملتا تھا, اور مجھے یہ ایک شوق تھا کہ جب میں ممبر آف پارلیمنٹ تھا, جب میں اس سے پہلے کونسلر تھا, تو میں اسکولوں میں جایا کرتا تھا, وہاں پر بچوں سے انٹریکشن کرتا تھا کہ بیٹا آپ کا کیا امبیشن ہے, آپ کیا بننا چاہتے ہیں, آپ مجھ سے وہ سوال پوچھتے تھے, تو انٹریکشن میں بچوں سے کرتا تھا. لیکن ایک بات میں بالکل آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہمارے جو بچے ہیں اسکولوں میں, یونیورسٹیز میں, کالجز میں, ان کا ٹیلنٹ, ان کا انٹلیکٹ برطانیہ یورپ کے بچوں سے کم نہیں بلکہ زیادہ ہے. بالکل زیادہ. اتنے ایبل بچے ہیں ماشاءاللہ, وہ سائنس میں, وہ ٹیکنالوجی میں, وہ آئی ٹی میں, ایکسٹرا آرڈنری. جی ایسا ہے, بالکل ان میں ٹیلنٹ ہے. صرف ہماری اب یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان بچوں کو موٹیویٹ کریں اور ان کو اپرچونٹیز دیں کہ وہ اپنا فل پوٹینشیل جو ہے وہ ظاہر کریں. اور دوسرا, میں نے یونیورسٹیز میں کوشش میں کر رہا ہوں. پہلا تو میرا کوشش تھی کہ میں جو یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو میرٹ پہ لگاؤں. اب میری کوشش ہے کہ جو کنٹرولر ایگزامینیشن ہے, ٹریجرر ہے, رجسٹرار ہے, ڈین ہیں, پروفیسرز ہیں, وہ بھی میرٹ پہ آئیں, کیونکہ اگر وہ میرٹ پہ آئیں گے تو ظاہر ہے کہ بچوں کی تعلیم کا نظام جو ہے وہ بہتر ہوگا. تو بچوں سے میں صرف ایک ہی بات ہمیشہ ان سے کہتا ہوں کہ بیٹے محنت کریں. اس لیے کہ میرے ساتھ جو کالج میں بچے پڑھتے تھے, دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو برین ہے لوگوں کو ڈفرینٹ دیا ہے. ایک بندہ ایک کتاب کو 10 بار پکڑتا ہے تو پھر وہ چیز کو یاد کر سکتا ہے. ایک بچہ ایک دفعہ پڑھ لے تو اس کے ذہن میں آ جائے. اللہ نے مختلف طرح کا کیا. جی بالکل. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایکسٹرا آرڈنری ٹیلنٹ تھا بچوں کا, جو برین تھا, جب وہ پریکٹیکل لائف میں گئے ہیں تو جو محنت کرنے کے عادی تھے وہ کامیاب ہو گئے ہیں. جو شارپ تھے, انٹلیکٹ تھے, وہ چونکہ وہ یوز ٹو نہیں تھی محنت کرنا, وہ 2 دفعہ کتاب پڑھ کے امتحان پاس کر لیتے تھے. جو دوسرے میڈیوکر ہیں وہ 10 دفعہ پڑھ کے کرتے تھے. لیکن 10 دفعہ پڑھنے والوں کو چونکہ عادت پڑ گئی تھی محنت کرنے کی, اور زیادہ انٹیلیجنٹ بچے ہیں وہ بغیر محنت کے ہی پاس ہو جاتے تھے, تو وہ زندگی میں کامیاب نہیں. اس لیے میری بچوں سے ایک تو یہ ہے گزارش کہ وہ محنت کرنے کو اپنا شعار بنائیں. اگر 24 گھنٹے ہیں دن میں, ان میں یہ رکھیں کہ اتنے گھنٹے میں نے آرام کرنا ہے, اتنے گھنٹے میں نے وہ یہ آج کل سوشل میڈیا پہ لگانا ہے, اتنا میں ٹائم جو ہے ٹی وی پہ لگانا ہے, اور باقی ٹائم میں نے اپنی پہلے پڑھائی پہ لگانا ہے. پھر جہاں بھی جائیں وہ دیکھیں, میں نے دیکھا ہے میرے اپنے لوگ جو میرے ساتھ کام کرتے تھے کیش اینڈ کری میں, جو شیلف پیکر تھے وہ ترقی کر گئے, انہوں نے اپنی دکانیں بھی بنا لی. جو نہیں تھے وہ بیچارے پھر شیلف پیکر ہی رہے ساری زندگی. تو اس کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی ہے, جستجو کرنی ہے, محنت کرنی ہے, تو پھر انشاءاللہ جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کامیابی اس کو دے. بہت شکریہ گورنر صاحب, آپ سے بات کر کے مجھے بہت ہی اچھا لگا. ناظرین, ہم نے دیکھا کہ ہمارے گورنر صاحب کس قدر ہمبل طبیعت کے مالک ہیں, اور جو پیغام انہوں نے آج ہمیں دیا ہے یہ آپ سب کو بہت اچھی طرح اپنے پلے باندھنا ہے کہ محنت کی ہے ٹوورڈ سکسیس. اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو محنت کریں, اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو 19-20 کے فرق سے, آپ کو پتہ ہے نا دماغ میں گرے میٹر ہوتا ہے, 19-20 کے فرق سے اگر اس میں تھوڑا سا کمی بیشی بھی ہے تو یاد رکھیں آخری فتح ان لوگوں کی ہوتی ہے جو محنت کرتے ہیں. یہی پیغام آج ہمیں گورنر صاحب نے دیا, اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہے. اور میں چاہوں گی کہ آپ سب اس پیغام کو اپنی پلے سے باندھ لیں. انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم پھر نئے شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.